اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 6 سے 10 تک تلاوت کی ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی خامند غیر عورت پر، یعنی اپنی عورت پر، خامند اپنی بیوی پر اگر تہمت لگائے زنا کی، تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا، وہ ان آیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی غیر عورت پر تہمت لگائے تو اس کا فیصلہ 4 گواہوں کی شہادت سے ہوگا، اور اگر کوئی اپنی ہی بیوی پر الزام لگائے تو اس کا فیصلہ لعان کی صورت میں ہوگا، جو کہ یہاں پر موجود ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین، اور جو لوگ یرمون تہمت لگائیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہ ہوں، یکن لہم ان کے شہداء گواہ، یعنی ان کے گواہ نہ ہوں، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، تہمت لگائیں زنا کی، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، الا مگر، انفسہم مگر وہ بذات خود گواہ ہوں، تو پھر کیا ہوگا، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایسے شخص کی گواہی، اللہ فرماتا ہے احدہم یعنی ایسے ایک شخص کی گواہی ایسے ہوگی، اربع شہادت باللہ، کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا، انہ لمن الصادقین، کہ وہ بے شک سچا ہے، یعنی وہ گواہی دے گا کہ وہ بے شک سچا ہے، 4 بار گواہی دے گا اللہ کی قسم اٹھا کر۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار یوں کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ اپنے اوپر کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں، یعنی اللہ نے فرما دیا اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر لعنت کرے گا، تو کہ وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ ہے گواہی کس کی، خامند کی، جو بیوی پر زنا کی تہمت لگائے۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ،
و यदरहु अनहा, और टल जाएगी उस औरत से अजाबा सज़ा, अन तशहदा, कि अगर वो गवाही दे, अरबा शहादतिम बिल्लाह, अगर औरत भी गवाही दे अल्लाह की कसम उठाकर 4 बार गवाही दे, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, के मेरा खामिद जो है वो झूठा है। तो अगर वो गवाही दे कि उसका खामिद झूठा है तो फिर उससे ये जो सज़ा है टल जाएगी। वल खामिसाता, और 5वीं बार वो ये कहे, अन्ना गदबल्लाहि अलैहा, कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो, इन कान मिनस सादिकीन, अगर मेरा खामिद सच्चा है। यानी अगर वो कहे कि मैं उसका खामिद सच्चा है तो फिर वो कहे कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो। तो अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम, और अगर ना होता अल्लाह का फजल आप पर, व रहमतहू, और उसकी रहमत, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह ताला तव्वाबुल हकीम, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला है। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो शख्स जो अपनी बीवी पर ज़िना की तोहमत लगा रहा है तो उसका तरीक़ा कार बता दिया कि वो लाआन का सिलसिला है, लानत करने वाला सिलसिला है, जो कि बयान कर दिया गया कि खामिद जो है 4 बार अल्लाह की कसम उठाकर कहेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ, ये तोहमत लगा रहा हूँ, ये सच है, और 5वीं बार कहेगा अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। इसी तरह औरत जो है, उसकी बीवी जिस पर इल्ज़ाम लगा है, वो उससे सज़ा टल जाएगी अगर वो 4 बार गवाही देगी अल्लाह की कसम उठा कर के मेरा खामिद झूठा है, वो मुझ पर झूठी तोहमत लगा रहा है, और 5वीं बार कहेगी कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो अगर वो सच्चा है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत ना होती, अल्लाह के ये अहकाम जो अल्लाह आपको बताता है और माहौल आपका ठीक करने के लिए, ताकि आप दुनिया की ज़िंदगी आराम व सुकून से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार लो। ये अल्लाह के एहसान हैं कि अल्लाह ये सब तरीके, सब कवानीन बताकर हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना देता है। तो ये अल्लाह फरमा रहा है कि अगर ये अल्लाह की रहमत और एहसान ना होता तो तुम्हारे यहाँ बहुत खलबली मच जाती और हालात आपके अच्छे ना रहते। और इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म आया। ज़रा हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह के 2 केस आए थे। पहला केस था जिसमें सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अवेमर एक बंदा था, अवेमर आसिम बिन अदी के पास आया। ये आसिम बिन अदी जो था ये एक बनी अजलान कबीला होता था, उसका सरदार था। तो अवेमर ने पूछा कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ किसी गैर आदमी को पाए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हम उसे मार डालें? अगर हम उसे मार डालें तो किसास में तो हम खुद मारे जाएंगे, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? अवेमर ने आसिम से कहा कि ये आप मेरा मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर पूछो। आसिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर एक बंदा अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख ले बेहयाई फहाशी करते हुए तो क्या हुक्म है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नागवार समझा। तो आसिम जो है वापस चला गया। उसने अवेमर को कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह नागवार गुजरा, तो लिहाजा मैं वापस आ गया। तो अब अवेमर जो था उसने कहा मैं खुद जाऊंगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जवाब ज़रूर लूँगा। तो अवेमर जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास किसी गैर शख्स को देखे तो वो क्या करे? क्या वो उसे मार डाले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कसास में मार डालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत और मर्द दोनों को लान का हुक्म दिया। अवेमर ने लान के बाद अपनी औरत को तलाक दे दी। फिर लान करने वाले में
یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ اویمر نے طلاق کے الفاظ بول دیے، اگر وہ نہ بولتا تو طلاق خود بخود ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عورت کا بچہ سانولا، کالی آنکھوں والا، بڑے شریر اور موٹی پنڈلیوں والا ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ اویمر نے اپنی بیوی کے بارے میں سچ کہا ہے۔ اگر بچہ سرخ رنگ کا ہو تو میں سمجھوں گا کہ اویمر نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے۔ تو بعد میں وہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ بچہ سانولا اور کالی آنکھوں والا پیدا ہوا تو اویمر سچ نکلا، تو یعنی اس بچے کا نسب اس کی پھر ماں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے۔ تو سہل بن سعد حدیث کے راوی ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لعان ہوا تھا یہ مسجد میں ہوا تھا اور یہ وہاں موجود تھے۔ اس طرح یہ ایک کیس ہے، یہ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی توبہ نہ کی، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کے بعد ان دونوں کو جدا کر دیا۔ دوسرا جو کیس تھا اس میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو کیا میں اس کے 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ تو 4 گواہ لانے تک وہ شخص تو اپنی حاجت پوری کر لے گا، یعنی بے حیائی فحاشی کام کر لے گا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہلال بن امیہ آ گئے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی خولہ جو تھی اس پہ یعنی تہمت لگائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا کہ تم 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگے گی۔ ہلال نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی ایسا حکم اتارے گا جس سے میری پیٹھ سزا سے بچ جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت پھر یہ جو ہم نے پڑھی ہے جو 6 نمبر 6 سے 10 تک یہ لے آئے، تو جب یہ آیات نازل ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے، تو ہلال کو اور اس کی بیوی کو بلایا گیا۔ ہلال نے لعان کی گواہیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرما رہے تھے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے۔ عورت نے بھی گواہیاں دے دیں۔ 5ویں گواہی کے وقت لوگوں نے عورت کو روکا، کہا کہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ عورت تھوڑی دیر کے لیے رکی، لوگوں نے سمجھا کہ اقرار جرم کر لے گی، لیکن اس نے 5ویں گواہی جو دے کر غضب الہی مانگ لیا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس کا بچہ کالی آنکھوں والا، موٹے سرین والا ہوگا، موٹی پنڈلیوں والا ہوگا، تو یہ جو شخص ہے جس نے اس کے اوپر یعنی جو الزام لگایا ہے، یعنی یہ جو اس کا خامند ہے یہ ہلال، یہ پھر سچا ہوگا۔ تو اس وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جب دیکھا گیا بعد میں بچہ پیدا ہوا تو واقعی وہ کالی آنکھوں والا، موٹے سرین والا اور موٹی پنڈلیوں والا تھا۔ تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اگر لعان کا حکم نہ اترا ہوتا تو اس عورت کو میں سزا دیتا، یعنی وہ سزا جو کہ رجم کی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہمیں ان واقعات سے معلومات ہوئی ہیں اور فقہ بنتا ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگائے زنا کا تو فیصلہ لعان کی صورت میں ہوگا۔ یعنی لعان کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے وہ خامد جو ہے 4 بار جو ہے قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میری بات سچی ہے، یہ عورت میں نے اس کو اپنی بیوی کو فلاں بندے کے ساتھ دیکھا ہے ایسے بے حیائی کرتے ہوئے، اور پھر جو ہے 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح عورت کو بلایا جائے گا، پھر عورت جو ہے وہ یہی کہے گی 4 دفعہ قسم اٹھا کر کہ میرا خامد جھوٹا ہے،
وہ قسم اٹھا کر کہے گی، 5ویں بار کہے گی کہ اگر میرا خامد سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس طرح سے پھر وہ سزا سے بچ جائے گی، ورنہ پھر سزا ملے گی۔ تو اس لیے اس کو ورنہ پھر سزا میں سنگسار کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو لعان تھا یہ تفریق زوجین ہے، یعنی لعان جب ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی پر کسی کے ساتھ بے حیائی، فحاشی، زنا کا وہ الزام لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے دونوں جو ہیں ان کے اوپر لعان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ بیوی اس کی نہیں رہتی اور نہ خامد اس کا خامد رہتا ہے، دونوں میں آٹومیٹکلی خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، جس کے بعد فریقین دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ لعان کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمیشہ کی جدائی از خود واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد دوسری بات اس میں جو معلوم ہوتی ہے کہ لعان کے بعد مرد عورت سے حق مہر یا دیگر اخراجات کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں چیز دی تجھے مجھے واپس کر، نہیں، نہ حق مہر واپس لے سکتا ہے، نہ جو کچھ دے چکا ہے بس ختم، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، بس وہ کچھ بھی اس سے نہیں لے سکتا۔ تو جو کوئی لعان کے بعد مرد عورت سے حق مہر یا دیگر اخراجات کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور لعان کے بعد عدت کے دوران عورت کا نان نفقہ یا سکونت مرد کے ذمے نہیں ہوگی، یعنی جیسے ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو مرد ذمہ دار ہوتا ہے، جب تک وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی وہ اس جو عدت ہوتی ہے اس دوران اس کا خرچہ وغیرہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، رہائش وغیرہ۔ لیکن اس معاملے میں لعان کے بعد عدت کے دوران مرد کسی اس کا عورت کا خرچہ برداشت نہیں کرتا، نہ اس کو سکونت دیتا ہے، نہ اس کا نان نفقہ دیتا ہے۔ اور اگلی بات جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہوگا نا، اس کا نام مرد کے نام پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نام ماں کے نام سے منسوب ہوگا، نہ اس زنا کرنے والے شخص کے نام پر رکھا جائے گا، بلکہ یہ جو نام ہوگا بچے کا وہ ماں کے نام سے ہوگا۔ سو بچہ ماں کا وارث ہوگا، اس کی وراثت باپ سے نہیں ملے گی، باپ ختم ہو گیا تعلق، اور وہ جو ہے نا ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی وارث ہوگی۔ تو یہ سلسلہ اس طرح ہوگا۔ تو اس طرح سے وضع حمل کے بعد اگر عورت مجرم ثابت ہو جائے تو اسے سنگسار نہ کیا جائے گا، یعنی وضع حمل کے بعد خاوند اگر قسم کھانے سے رک جائے تو اس پر حد قذف لگے گی، عورت اگر قسم کھاتے ہوئے رک جائے تو اس پر حد زنا جاری ہوگی اور وہ رجم کی جائے گی۔ لعان میں عورت کی عدت 3 ماہ ہے، جس طرح 3 حیض ویسے تھی اسی طرح ہے، تو اس طرح سے ہے۔ اسی طرح سے لعان کا حکم اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو لعان کا حکم اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اس میں توبہ کا موقع بھی دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، توبہ کا موقع بھی دیا گیا ہے، ورنہ خامد کا 4 گواہ ڈھونڈنا کہاں ممکن ہوتا۔ خطرہ تھا کہ غصہ میں بیوی کو قتل کر دے اور اس کے قصاص میں خود مارا جاتا، یہ بھی خطرہ تھا کہ ناجائز بچہ اس کی جائیداد کا وارث بنتا۔ اللہ کے حکم لعان جو نازل ہوا، اس حکم سے اللہ نے اپنا فضل و کرم فرما کر تمام پیچیدگیوں کو حل فرما دیا اور معاملہ حل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو بہتر طریقے سے حل فرماتا ہے، اور ہمیں سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے اور زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔